सक्सेस, उसकी कोई दूसरी कामयाबी की वो कहते हैं दलील नहीं है, और वो है सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ। आप एक बल्ती के बच्चे को, आप एक पश्तून के बच्चे को, आप एक पंजाबी के बच्चे को, आप एक बलोची उर्दू स्पीकिंग या बंगाली के बच्चे को एक जैसा उसको आप इंसाफ दें, एक जैसी उसको तालीम दें, एक जैसी उसकी जो है जिंदगी में आगे बढ़ने की आप उसको मामलात दें। आप देखें कि दुनिया की कोई ताकत यहाँ ना तो आपकी कोई मूवमेंट बन सकती है, ना मेरे भाई यहाँ पे ये हो सकता है। अब हमने क्या किया, हमारा हमारा जिसे कहते हैं कि ये जो फौज थी, ठीक है, एक तो ये बनी समाज दुश्मन मट्टी से, खमीर से इसका इसका इसको जो है पैदा किया गया, ठीक है। गोरे ने ये बनाई थी सिर्फ इस बुनियाद पे कि इस सरजमीन के ऊपर जो भी ताजे बरतानिया के खिलाफ आवाज उठाए उसको निशाना इबरत बना दो, ठीक है। अब चले बरतानिया चला गया, इन्होंने अपनी जो अलिजेंस थी, जो अपनी वफादारी थी, वो अमेरिका को दे दी। अब आप देख लें, पाकिस्तानी तारीख उठा के भी देख लें, जिसने अमेरिका के खिलाफ बात की इन्होंने निशाना इबरत बना दिया। एक तो ये बात इनकी, दूसरी फिर इस अदारे के अंदर पूरी एक करप्शन है, इसके अंदर फिर अकरबा पर भी, और फिर इन्होंने हर वो आवाज जो अपने हक के लिए उठी उसको गोली के जरिए इन्होंने इन्होंने उसको खत्म करने की कोशिश की। बंगाली के साथ इन्होंने इसी तरीके से किया, इन्होंने पश्तूनों के साथ किया, इन्होंने बलोचियों के साथ किया, हम पंजाबियों के साथ, हमारी माओ बहनों को नंगा कर दिया इन्होंने, हमारे अंदर से है ये फौज, ठीक है। तो मेरा भाई सिंपल इज दैट कि ये जो है ये गलत हो रहा है, इसको रीडिफाइन हमें करना पड़ेगा, हमें अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ेगी, और हमें देखना पड़ेगा गलती कहाँ पे। अगर आपने इस पाकिस्तान को कायम दायम रखना है, इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा ये पाकिस्तान, और इसको हमने आगे लेके जाना, और इसको दुनिया की एक अजीम ताकत हमने बनाना, तो हमें हमें जो समाजी इंसाफ की बुनियाद है उस पे खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपने इन बलोची माओ बहनों बेटियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इनका दर्द महसूस करना पड़ेगा, उसी तरीके से दर्द महसूस करना पड़ेगा जैसे हमारी माओ बहनों बेटियों को इन्होंने निजी जेलों के अंदर रखा। और ऐसी अंदोनाक दास्तानें हैं, मैं कभी जब ये वक्त आएगा आप देखिएगा कि ये जो वक्त है गुजर जाएगा, तो ऐसी ऐसी दास्तानें आएंगी आपके रोंगटे खड़े हो जाए सुन के। यानी जो हमारी बहुत सी ऐसी खवातीन है वो सरकारी जेलों में नहीं है, उनका जिनसी इस्तेसाल किया गया और उनकी वीडियोस बनाई गई हैं बकायदा। तो ये मैं नहीं समझता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसी रियासत, फिर ऐसी एक माफिया खुद को कि मैं रियासत हूं, मैं तो नहीं उसको तस्लीम करता, राइट। और उसके आप कह रहे हैं रियासत के खिलाफ, वो तो रियासत है ही नहीं है। जिसके खिलाफ वो अगर बंदूक उठा रहा है तो वो तो रियासत है ही नहीं। रियासत तो एक अदल का नाम है, रियासत तो एक इंसाफ का नाम है, रियासत तो एक मेरिटोक्रेसी का नाम है। अगर ये नहीं है, गुंडागर्दी या बदमाशी है, उसको कौन रियासत तस्लीम करता है? आप तस्लीम करते हैं उसको रियासत? जी मिस्टर खान, ओवर टू यू सर। जी आगे कोई और अगर इस पे बात करना चाहे तो, जैसे मैंने दो वाक़यात आपके सामने मैंने कंपेयर कर दिए कि एक बलोच मूवमेंट है और दूसरी मैंने दीर मालाकंड के अंदर जो कुछ हुआ और उसका इन रिस्पांस था आर्मी पब्लिक स्कूल। तो कोई और अगर इस पे बात करना चाहे तो इनायत लाला। अच्छा, मैं इसके ऊपर पहले बात करना चाहूँगा। देखें, ओसी भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, मैं उनकी बातों से पार्शली अग्री करता हूँ। सोशल जस्टिस के ऊपर मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अग्री करता हूँ। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि रियासत, पाकिस्तान की जो रियासत है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है, लेकिन उसके अंदर जो फौज का रोल है वो हम उसको नहीं मानते, हम उसके खिलाफ हैं, ठीक है। लेकिन रियासत और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारा जो है ना पूरी की पूरी एलिजेंस उसी तरह कायम है। एक तो बात ये रही था। दूसरी बात आपने कही कि जो है वो आपने कंपेयर करने की कोशिश की। देखिए, अगर पाकिस्तान की रियासत सो कॉल्ड इस्लामी रियासत है तो इस्लाम के अंदर तो आप स्टेट के अगेंस्ट जो है ना आम नहीं उठा सकते, एक दैट्स नंबर वन। नंबर टू पार्ट इज के आप किसी भी स्टेट के अगेंस्ट जो है ना, मॉडर्न स्टेट के अगेंस्ट भी जो है ना वो आर्म्स नहीं उठा सकते। अगर किसी ने आपके बच्चे मारे तो आप उसके बच्चे मार दोगे, आंख फर आंख, एंड दिस इज ऑल रबिश। आप जो है ना वो इंसाफ का एक अंदर का निज़ाम है। ऐसे नहीं होगा कि आप खुद से जो है ना हथियार उठा के मारना शुरू कर दो, ये ऑल नॉनसेंस एंड बकवास। तो इसका कोई जो है ना वो जवाब नहीं है कि फलां वीर के बच्चे मार जाकर तुम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे मार दो। ये तो बिल्कुल पागलों वाली सोच है। इस सोच जो है ना इसकी कोई जो है ना वो
کیا اس کو کہتے ہیں کوئی جواز نہیں ہے. یہ بالکل ایک میں تو اس کو کہوں گا کہ ایسی ہونی بھی نہیں چاہیے کسی آدمی کی سوچ. جہاں تک بلوچوں کی بات رہی, اگر کوئی بلوچ کسی کو مارتا ہے, ہاں ایک جو حل ہے وہ وہی والا حل ہے جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس اسٹیٹ کو جو ہے, اسٹیٹ ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, لوگ ٹھیک نہیں ہیں, لوگوں کو چینج ہونا چاہیے, اداروں کو ٹھیک ہونا چاہیے, اور یہی اسٹیٹ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو سلوشن کریٹ کرتے گے جب اچھے لوگ اوپر آ جائیں گے. جب تک آپ یہ آرمی کا رول کرٹیل نہیں کرتے, لوگوں کو سوشل جسٹس نہیں دیتے, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے اندر پشتون یا بلوچوں کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے, پنجابیوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے وہ شاید آپ کو اس لیے نظر نہیں آتا, آپ کو لگتا ہے کہ جو اوپر والے بیٹھے ہیں یہ پنجابی ہیں. پاکستان کے اندر دو نظام ہیں اور وہ اس بنیاد کے اوپر ہے الیٹ, وہ الیٹ اور نان الیٹ ہے. ٹھیک ہے, ایسے بچے جو اسکول نہیں جاتے وہ سب سے زیادہ پنجاب کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بچے پھر کہیں بھی جو ہے کرٹیل نہیں کرتے. سب سے زیادہ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں پنجاب کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جاتی ہوتی کیونکہ جو ایشوز ہوئے ہیں, جو جاتیاں ہوئی ہیں, وہ پرومیننس ہو گئی کیونکہ جو پشتون ہے یا بلوچ ہیں ان کے اندر رجسٹر پنجابیوں سے زیادہ ہے. جب ریزسٹنس زیادہ ہے تو وہ شور زیادہ کرتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پنجابی صرف اس طرح سے, اس وجہ سے آپ ان کو نہیں سنتے کیونکہ وہ ان کو مار پڑتی ہے تو وہ مزید جھک جاتے ہیں, ان کو پھر مار پڑتی ہے پھر مزید جھک جاتے ہیں, ان کے اندر ریزسٹنس کم ہے. اینڈ دیٹ از انفارچونیٹ پارٹ. ورنہ ظلم پنجابیوں کے ساتھ بھی اتنا ہوتا ہے. شاید آپ جو ہے وہ اگر نمبر سے اوپر کمپیئر کرو گے تو نمبرز آپ کو زیادہ ملیں گے پنجابیوں کے. ایون کہ آپ کو لگتا ہے فورس ڈس اپیئرنس پنجاب کے اندر نہیں ہوتی, پنجاب کے اندر بھی ہوتی ہیں بھائی, سندھ کے اندر بھی ہوتی ہیں, بلوچستان کے اندر بھی ہوتی ہیں, پختونخوا کے اندر بھی ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ ڈفرنٹ جو ہے نا اس کے اوپر صرف ایک چیز ہے, کوئی بھی ریاست وداؤٹ رول آف لا کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ فنڈامنٹل ہے, آپ کے جو ہے فنڈامنٹلز کے اوپر ایشوز ہیں. لیکن ہاں وائلنس جو ہے, اگر آپ کہیں گے کہ کیا, کیونکہ اگر جو ہے انجسٹس ہو رہا ہے وائلنس, اس کے ساتھ نہ تو آپ کو دین اجازت دیتا ہے, نہ اسٹیٹ اجازت دیتی ہے, نہ کوئی مہذب معاشرہ اجازت دیتا ہے. وائلنس آپ نہیں کر سکتے, خواہ آپ کتنی بھی اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کریں. بے شک آپ جو ہے نا آنکھ کے بدلے آنکھ, اور یہ دین کا ایسا نہیں ہے میرے بھائی. دین کے اندر جو جسٹس سسٹم ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی خلافت کا جو حضور پاک وسلم کی خلافت سے لے کر اس کے بعد سزائیں جو ہے وہ ہمیشہ قاضی دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کا بندہ مارا تو وہ جا کے مار دیتے, ایسے کوئی نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو قاضی رکھنا پڑتا ہے. اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, نہ تو اسلام کے اندر اور نہ ہی جو ہے نا ماڈرن اسٹیٹ کے اندر. بہت شکریہ. اوور ٹو نت لالا. جی, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شورا بین الناس. دیکھیے, انصاف کا نظام تب قائم ہوتا ہے جب آپ کا ایک شورائی نظام ہو, یعنی آئین کی روح میں. یہ مطلب میرا آئین پاکستان نہیں ہے, اسلامی آئین کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ اسلامی آئین میں مثال کے طور پر ایک شخص اپنی طرف سے خود جہاد ڈکلیئر نہیں کر سکتا. وہ آپ کا جو حاکم وقت ہوگا, اس وقت کی حکومت ہوگی, بحیثیت اسلامی جہاد جو ہوتا ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. تو وہاں سر کے بل سر اور آنکھ کے بل آنکھ, یہ اور چیزیں ہم جاتے ہیں اس چیز کو کسی اور طرف. ایک قصاص کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک جہاد کا مسئلہ ہوتا ہے. قصاص بھی تب ہوتا ہے, حل ہوتا ہے, اور سب سے بڑا جو ہے نا قصاص, وہ مضبوطی ہے اسلام کی. لیکن وہ کون کرے گا, وہ نظام آپ کے پاس ہے, وہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے بات کی ہے کہ اے پی ایس اسکول کی. اب اے پی ایس اسکول میں لیٹ ایزیوم کہ چلو ہمارے فوجی برے ہیں, ایزیوم کر لیتے ہیں, حالانکہ عام فوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کے بچے صرف نہیں پڑھتے, اس میں 80% لوگ باہر سے پڑھتے ہیں, یعنی پبلک لوگ ہوتے ہیں. اب بغیر کسی وجہ سے آپ نے ایک ماں باپ سے اس کا بچہ چھینا, بیٹی چھینی, بیٹا چھینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے, جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو ان لوگوں کے ساتھ, جیسے اگر میں آپ کے بات کے ساتھ اتفاق کروں خان بھائی, تو اس کا مطلب پھر یہ جنہوں نے کیا ہے پھر اس کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوں. جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ گجر بھائی کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے, تو یہ بات میں نے رات کو کی تھی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا.
یعنی کچھ ایلیڈ ہوتا ہے پنجاب میں، خاص کر اسٹیبلشمنٹ میں، وہ کتنے ہوں گے؟ 12.5 کروڑ عوام میں کتنے ہوں گے؟ 100 150 50 ہوں گے، زیادہ تو نہیں ہوں گے، لیکن بدنامی کس کو مل رہی ہے؟ پنجاب کو مل رہی ہے۔ یعنی جہاں وہ عام پنجابی پیستا رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جو 2-4 لوگوں نے کنٹرول ہاتھ میں لیا ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ پنجاب سے ہے، پنجاب بڑا صوبہ ہے تو یہ ظلم وہ کر رہا ہے۔ اصل میں یہ ٹوٹلی سائنس ہی ہماری مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ نے اپنے اسٹیٹ کو صحیح خطوط پہ استوار کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ ٹوٹل آبادی ملیشیا کی دیکھ لیں تو وہ میرے خیال میں ہمارے پنجاب کے چوتھے حصے کا بھی نہیں بنتا، اس سے بھی کم ہے، لیکن وہاں 36 صوبے ہیں۔ یہاں پر ایک ایک صوبہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو کلومیٹر کے لحاظ سے کتنا ہے، آبادی کے لحاظ سے کتنا ہے۔ میں پہلے بات کروں گا پنجاب کی۔ پنجاب دنیا کا اس وقت دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ اچھا وہ ایک صوبہ ہے، یہ کتنا ظلم ہے، عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ یعنی ایک شخص ملتان سے نکلتا ہے لاہور کے لیے تاریخ پڑھانے کے لیے، یہ کون سا انصاف ہے؟ اسی طرح پشاور بشام سے آدمی نکلتا ہے پشاور کے لیے، کتنے 100 کلومیٹر وہ چلتا ہے، تو وہاں بھی ایک صوبہ ہے۔ میں ٹوٹلی اس چیز کے مخالف ہوں۔ آپ کے جتنے ڈویژن ہیں ان سب کو صوبے بنا دے، تب عوام کو ریلیف ملے گا، اور تب بھی پاکستان میں یہ منافرت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو خواہ مخواہ کی وہ بات ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم سہ لیا، یہ ہمارے نظام کی خرابیاں ہیں، یہ عوام کی خرابیاں نہیں ہوتی۔ عوام میں خرابی یہ ہے کہ ہم میں وہ سیاسی شعور نہیں ہے۔ جو دنیا نے ترقی کی ہے ان کے پاس وہ شعور کہاں سے آیا، کس نے ان کو دیا؟ ہمیں تو شعور سے دور رکھا گیا، لیکن جب شعور کا وقت آیا، عوام میں شعور آیا، تو اس کا جس نے شعور دیا تھا اس کو آپ نے جیل میں بند کر دیا۔ یعنی کہ اس ریاست کی جو ابتدا جن لوگوں کے ہاتھوں ہوئی، یعنی قائد اعظم کے بعد اور لیاقت علی خان کے بعد، وہ سارا 2 نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں یہ طاقت رہا۔ انہوں نے آپ کو کبھی بھی متفق ہونے کی طرف جانے نہیں دیا، کبھی آپ کو ایک ملک بنانے کی طرف وہ آپ کو لے کے نہیں گئے۔ ایک قوم، یعنی یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر، تو وہاں تو پھر نہ پنجابی ہے، وہاں نہ بلوچی ہے، وہاں نہ سندھی ہے، نہ پشتون ہے، وہاں تو لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اگر آپ نے ایک نظریے کے نام پر ایک ملک حاصل کیا، یعنی آپ کی قومیت ایک ہو گئی، پھر اس میں دوسرے قومیتیں کہاں سے آ گئی؟ لیکن ہم ٹوٹلی رانگ سائڈ پہ کھڑے، ابھی تک کھڑے ہیں، اور جس سے امید ہے تو وہ اندر ہے۔ باقی مجھے تو ہزاروں میل دور بھی کوئی چیز یہ امید کی کرن نظر نہیں آ رہی اس وقت۔ یعنی جو دنیا کا ہمارے دشمن دنیا کا جو مطلب تھا وہ مقصد پورا ہونے کو قریب ہے، کیونکہ اس وقت جو بے انتہا ظلم، زیادتی، غیر قانونیت پاکستان میں رائج ہے، شاید دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ ملک ان کے لیے ایک وبال تھا، یہ ایلیٹ کلاس کے لیے۔ اور ایلیٹ کلاس پیدا کہاں سے ہوا؟ ذرا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس نے گورے کے بوٹ پالش کیے، کسی کو جاگیر ملا، کسی کو یہ چودھری بنا، یہ خان بنا، یہ ملک بنا، پتہ نہیں کیا کیا بنے، یہ سردار بنا، یہ کہاں سے ہوا یہ سب کچھ؟ یہ آپ کو تعلیم میں رکھ کے دیا گیا، آپ سمجھ گئے؟ اس نے قوم کو تقسیم کیا۔ جو قوم لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا، پھر اس کو وہاں یہ باتیں کیوں ہو رہی ہے، اور پھر اس کا آپ نے بالکل اس طریقے سے یعنی انویسٹیگیشن کرنا ہے، جیسے کینسر کا علاج آپ دریافت کرتے ہیں یا کینسر کی ریزن آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو ملک ہے۔ اس ملک میں جو کینسر ہے اس کو پہلے دور کیجئے کہ بھائی یہ جو ملک بنا تھا کس لیے بنا تھا، پھر اس کے نظام میں یہ جو نظام موجود ہے کیا اس کی گنجائش ہے؟ اس قوم کے 25 کروڑ عوام کے لیے اس میں کوئی گنجائش ہے؟ وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دوسرے کو آپ یعنی چھوٹا، اگر گھر میں بڑا بھائی ہوگا تو وہ سب سے بڑا بدنام ہوگا، وہ بھائی بڑے بھائی نے یہ کر دیا۔ اگر وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کے آس پاس جتنے ہوں گے وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور پھر وہ کسی اور شے پہ چلا جائے گا۔ اوور ٹو یو سر۔
جی ہاں گجر بھائی آپ اسی کا حمدان بھائی روٹیٹ کریں. جی کوئی آپ نے کر لیا جی اپنا جی اوسی بھائی کے یہ پاس ہے، اوسی بھائی کے پاس ہے. جی میں نے تو کر لیا اس پہ تھوڑی سی اپنی بات ہے. اوپر نظر بھائی بیٹھے ہیں، نظر بھائی پھر فہیم بھائی کے پاس چلے جاتے ہیں. جی نظر بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ وہ میرا خیال میں سن نہیں رہے. بی ایف ٹی بھائی بولے ہی نہیں ہے. بی ایف ٹی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی جی ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں پہلے پوچھتا ہوں یار میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں ہے. پٹواری مجھے رپورٹیں مارتے ہیں تو میں کہا پہلے چیک کر لیں. اچھا یہاں میرے خیال سے ایک بار 30 تک لوگ چلے گئے تھے. میں نیچے کامنٹ کر رہا تھا یار وہ فائنینس کی ہم بات کریں، اپنا مدعا بیان کریں. یہ باقی کہانیاں تو ہوتی ہیں. وہ آنٹی جو رو رہی تھی اس وقت، کیا نام تھا اس کا، نورین شورین جو بھی تھی. فہیم بھائی ویلکم. چلے فہیم بھائی کے پاس لے کر آتے ہیں. جب تھوڑے سے لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو میں اسی بھائی پھر ہم ذرا وہ اپنے مدعے پہ بات لے کر آتے ہیں کہ ذرا پش کریں کہ لوگ جو فائنینس نہ اس کو ذرا جی جی روکے رکھیں. بالکل کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل بالکل. جی اسی بھائی کیا خیال ہے آپ کا؟ ابھی تو خیر لوگ کم ہیں. نہیں ابھی تو لوگ اپنے ہی بیٹھے ہیں تقریباً سارے لڑکے. تو ابھی فہیم بھائی کو دیں آپ تو پھر ہمیں ہم جوتے پڑیں گے. آپ پہلے اپنے چندے کی پیچھے جائیں پھر اس موضوع پر آ جائیے، ٹھیک ہے بی ایف ٹی بھائی؟ ہدایت لالا یہ آپ یہ اچھا کہہ رہے کہ برا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میری تعریف اچھا ہوئی میں آج نہیں آپ کو ایک نہیں خبر دوں. اس سے بڑی تعریف کیا ہے بھائی؟ بگ آج میں ریسپیکٹ آپ کو لالا، ایک خبر بگ دوں. جی عابد بھائی. پٹواریوں کو بھی عقل آ گئی ہے. عمران خان نے چھوڑ دے دیا. کیسے؟ ہے یہ جی کب وہ ہوا؟ کیسے؟ ہاں جی سنیے جی. وہ معجزے ہو سکتے ہیں. جنگ سے نہیں جو نیر لالا پی ٹی آئی چھوڑ کے گیا تھا نون ہاں لیگ ہاں میں. ہاں ہاں اس نے کارنر میٹنگ کی ہے تو اس کی کارنر میٹنگ میں ایک پٹواری اٹھ کے اسے کہتا ہے تو اگر پی ٹی آئی کا نہیں لائر رہا تو ہمارا کیسے رہے گا؟ اس کے ساتھ وفا نہیں کی تو ہمارے ساتھ کیسے وفا کرے گا؟ انہوں نے اسے پکڑ کے نکال دیا باہر. اسے کہتا ہے جاؤ پی ٹی آئی میں جاؤ تو. ہو سکتے ہے اللہ کا کرم ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگتا، لیکن ویسے پٹواریوں پر اللہ کا کرم بس میں مشکل نہیں ہی ہے سمجھ. نا. لیکن اس مشکل. نے بات کی ہے یہ. اچھا نظر بھائی کو شامل کیجئے، ان سے کوئی سوال جو کرنا ہے تو یہ جو موضوع ہم نے چھیڑا تھا اس پہ بات کریں. پھر براڈ گر جاتی ہے نا، وہ ایک دم جاتی ہے 38 39 کی طرف چلی جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے نا. یہ عابد بھائی کی براڈ ہے. یہ عابد بھائی کی براڈ اسی طرح ہے جس طرح پاکستان میں کٹے ہیں. کٹے سمجھتے ہیں آپ وہ جو کھل جاتے ہیں کٹے؟ ہاں ہمارے ہاں پاکستان میں ہوئے ہیں کہ ہر کٹا میرا فارم کٹا ہے اس طرح یہ سمجھو نا، عابد بھائی کی فارم. براڈ ہے. یہ دل کرے چڑھ جاتی ہے، دل کرے گل جاتی ہے. اس کی آپ ٹینشن ہی نہ لیں. اس کو ٹیپ کر دیں. یہ لیں ٹیپ کر دیا اس کو. تھوڑا سا 47,000.4K ہو گیا تو انشاءاللہ یہ اب چڑھے گی. یہ بو ہمدان صاحب جنہوں نے سانو پتہ نہیں کی دکھان دی کوشش کری جا رہے ہیں. فوٹو لائی انہوں نے کوئی. اچھا ان کو بڑا مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ساری گفتگو ایک طرف، ان کا اس خاتون کا رونا دھونا لے کے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی محبت کا لیول ہی اور ہے ان کے ساتھ نا بو ہمدان کا ماشاءاللہ. وہ اس ہائے ہائے. ٹرامے سے باہر نہیں آ پائے رہے. نہیں سر آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک منٹ رکے اور مزے کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں. ایک منٹ. یہ نہیں بڑی نہیں مزے کی چیز ہے. مزے کی چیزیں آپ ایک کو منٹ دکھا. مزے کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں. اب جاؤ بڑی یہاں سکرین آج کل چاہیے. بڑا کنجر خانہ. ہاں بڑی اسکرین پہ لاؤ. ان کو 75 انچ کی اسکرین دیں. پاکستانیوں حد کر دی ویسے پی ٹی آئی سوشل میڈیا میں. کہہ رہے میرے پاکستانیوں سن رہے ہو نا، نورین رو رہی ہے. آپ یقین کریں کہ عمران خان جس طرح ذہانت میں عمران خان کا جواب کوئی نہیں نا، اس طرح عمران خان کے جی مریدوں کا بھی جواب کوئی نہیں ہے.
بالکل سر، بالکل بالکل۔ اچھا پتہ ہے کیا، ابھی پتہ ہے کیا لوگ بول رہے ہیں کہ جس کا نام نوری ہے وہ اپنا نام بدلی کر لے۔ ہر کوئی میسج کر کے پوچھ رہا ہے کیوں رو رہی ہے۔ کی بات سے اندازہ لگا لیں اس کے فالوور کا، یہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کے جو پیڈ ورک یہ ہیں بندے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جتنی ذہانت عمران خان کو اللہ پاک نے دی ہے نا، اس کے فالوور کو وہ سارا کچھ اللہ پاک نے دیا۔ ہر ایک بندہ، ہمارے جیسا بندہ بھی نا سوچ سمجھ لیتا ہے صرف خان صاحب کی وجہ سے۔ از امیزنگ۔ باقی جو آپ باتیں کر رہے تھے وہ جو ہے نا پاکستان کے مسئلے مسائل کی جو بات ہو رہی تھی نا لالا، یہ ہم ہر بندے کو پتا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ مسئلے کا پتہ، مسئلہ حل کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی عملداری نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حساب سے سوچتا ہے۔ میں اپنا سوچتا ہوں کہ مجھے بھی میرا کوئی چاچا ماما لگا ہوگا، میرا کوئی لائسنس چھوٹ جائے گا، میرا کوئی ایسی چیز ہو جائیں گی، یا میں کوئی نکل جاؤں گا، میرا کوئی بندہ لگا ہوگا، میرا کوئی ایم این اے لگا ہوگا، میرا کوئی ٹرانسفارمر چینج کروا دے گا۔ سب ہم سارے کے سارے جو ہے نا بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں جی، میں ایک دفعہ پاکستان، بہت پرانی بات ہے، پاکستان گیا تو میں نے کسی دوست کو فون کیا، میں کہا مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لینا، کہتا ٹھیک ہے۔ میں جس طرح جہاز کے دروازے سے نکلا، آگے میرا نام لے کے ایک بندہ کھڑا، پولیس والا، نظر عباس بورڈ اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی، کہتا یار نظر عباس، میں کہا جی۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اس نے مجھے شناخت، وہ مجھے کہتا جی پاسپورٹ دے، میں نے پاسپورٹ دیا، اس نے دیکھا میرا نام پڑھا، کہتا جی آپ نکل جائیں سیدھا، میں آتا ہوں آپ کو میں آپ کو ملتا ہوں لگیج ہال میں۔ اچھا، جب میں وہاں سے گزر رہا تھا لوگوں کے پاس سے، تو لائن لگی ہوئی تھی بڑی لمبی، بڑی مزے کی بات ہے یہ، لائن بڑی لمبی لگی ہوئی تھی، میں پاس سے گزرتا جا رہا ہوں۔ کوئی 2-3 فلائٹیں اتری ہوئی تھی لاہور میں۔ ایک بندے نے بڑی موٹی سی گالی نکال کے کہتا ہے اے ہوندے نے سفارشی جو نکل جاندے نے۔ وہ دن اور آج کا دن، وہ مجھے گالی اس نے نکالی اور میں چپ کر کے، اس وقت حالات ایسے تھے، میں گیا، لیکن مجھے اتنی شرم آئی، اور میں اس کے بعد کبھی نہیں کہا، میں نے کبھی کسی کو کہا کہ مجھے کوئی لینے کے لیے آیا یا کوئی ایسی بات ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو فکس نہیں کریں گے تو عمران خان کب تک کرے گا؟ ہماری چھوٹی چھوٹی چیز، عمران خان بڑی چیزیں فکس کرے گا۔ بڑی جو چیزیں ہیں وہ فکس ہونے والی وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہو، پارلیمنٹ کا اپنا رول ہو، پریزیڈنٹ اپنے رول میں کھیلے۔ ہم جب اپنی لمٹس کراس کرتے ہیں نا، وہیں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہاں پہ انگلینڈ میں ایک سکول تھا، میں اسی گورنمنٹ باڈی کا ممبر تھا، تو میرے پاس ایک بندہ آ گیا پاکستانی، کہتا جی نظر صاحب آپ سے کام ہے۔ میں کہا جی حکم، جی بچہ داخل کرانا ہے۔ میں نے کہا یار میں بچہ داخل کروا دیتے ہیں، کہ کہاں کرنا؟ کہتا جی یہ پرائمری سکول ہے۔ میں نے کہا یار اسکول میں کہا یار میرے فارم لے آئیں گے ان سے تم؟ کہتا نہیں جی آپ کر سکتے ہیں۔ میں کہا میں کر سکتا ہوں؟ ہاں جی آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا یار اس کے کلاسز میں نا 30 کی جگہ ہوتی ہے، تو مجھے تو نہیں پتا میں کر سکتا۔ کہتا جی میں نے آپ کی پکچر لگی دیکھی اسکول کے ہال میں۔ میں نے کہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کہا جی آپ تو وہاں پہ ممبر ہیں۔ میں کہا ہاں جی ممبر تو میں ہوں گورنمنٹ باڈی کا، لیکن میں اب بچہ تو نہیں داخل کرا سکتا۔ وہ کہتا جی پھر تہاڈا کی فائدہ ہویا؟ یعنی ہمارے ایٹیٹیوڈ اس قسم کے ہیں کہ ہم لمٹس کراس کرتے ہیں اپنی، اور یہاں پہ آپ کو پتا اب جو یورپ میں لوگ رہ رہے ہیں اپنی لمٹس میں بندہ کام کرتا ہے، اس کو پتا یار یہ میری باؤنڈری ختم ہوگی، اس سے آگے میں نے نہیں جانا۔ تو یہ جو ایک رویے ہیں نا ہمارے، یہ بہت ضروری ہے ان کو کنٹرول کرنا۔ ہمیں اپنی احساس ہونا چاہیے اپنے پاور، اپنے اختیار کے باوجود ہمارا اختیار کہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اگر میں اسکول ٹیچر ہوں، اسکول ٹیچر کی اپنی لمیٹیشن ہے، پرنسپل کی اپنی لمیٹیشن ہے، اسی طرح تھانے دار کی اپنی لمیٹیشن ہے، سپاہی کا اپنا حساب کتاب ہے۔ وہاں پہ سسٹم جو ہے نا وہ اوپر سے لے کے نیچے تک خراب ہے۔ عمران خان نے جو شعور دیا ہے لوگوں کو، اس میں اب آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، امپروومنٹ آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، ہم نے آزاد ہونا ہے۔ اور اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں، ہم آزادی کے معاملے میں کل بھی کسی جگہ بیٹھ کے، میرے ایک دوست ہیں وہ بھی کے پی کے سے ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ پنجاب میں ہمارے اندر روایتی طور پہ ہم غلام چلے آ رہے ہیں، اور کے پی کے میں جو ہے پشتون کہہ لیں آپ ان کو، پٹھان کہہ لیں، جو بھی کہیں، وہ روایتی طور پہ آزاد ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو ان میں یہ چیزیں ہم سے شعوری طور پہ تھوڑی سی بہتر ہیں، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان میں کسی حد تک بہتر ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک چیزیں ہیں، یہ چلیں گی اور ان کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، لیکن عمران خان جو ہے نا اوپر والی چیزیں ٹھیک کرے گا، وہ ہونے والی۔ باقی ہمیں پوری قوم کا کراس دا بورڈ جو ہے نا اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک دن جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس کو سوچے اور سمجھے کے بغیر میرا نہیں خیال ہمارے اندر کوئی امپروومنٹ آئے گی۔ آپ کے من کو تسلی آ جاتی ہے جب آپ کو اپنی لمیٹیشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لمبی بحث ہے ہماری۔ جی اللہ سوری
جی بالکل، بہت زبردست بات کی آپ نے، اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کو نہیں اس لالا طرف جو جانا اوریجنل ہوگا جو سوال تھا اس نا اس قوم کا میں خان اتحاد، کا، یگانت اور اتفاق پیدا کرے. لالا جو سوال تھا نا مسٹر خان کا، اس نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو انسرجنسیز ہو رہی ہیں پاکستان میں، مثلا بلوچ انسرجنسی ہے یا باقی قبائلی علاقوں میں سے یہ جو بغاوت ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ جو ریاست ظلم کرتی ہے اس کے خلاف پھر جب لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ بیسیکلی یہ سوال تھا اس کا. ہاں بالکل، اگر آپ کو یقین ہو کہ ریاست عوام کا خون بہا رہے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم ریئیکشن تو کرنا پڑے گا، اور جب آپ ریئیکٹ کریں گے تو عوام کے مقابلے میں ریاست تو کبھی کڑی نہیں ہو سکتی نا، یعنی ریاست کی قوت کبھی کڑی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تو میرا یہ جواب ہے. لیکن کسی کو قتل کرنا، کسی کی زندگی ختم کرنا، یہ موضوع کو اتنا طویل ہے کہ اس پر اگر ہم پوری رات بھی لگے رہے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا. جہاں تک لالا اجازت دیں تو میں چھوٹی سی بات کروں گا. ایک سیکنڈ خان، ایک سیکنڈ ذرا خان، میں آپ کی بات، یہ جو ریاست والی بات کی ہے نا سر، آپ ریاست جو ہے نا، میرے اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ریاست کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا جبر اور ظلم اور بربریت کرنے کا. اور انسرجنسی کی جہاں تک بات ہے، میں اس کے تو حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ آپ خاموش نہیں رہ سکتے. آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے کھڑا، لیکن بغاوت کا جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بغاوت ہمیں کرنی چاہیے. اور ریاست کے ساتھ، ریاست کو اپنے کنسرن اپنے شو کرنے ہیں، اپنے خاموشی سے نہیں بیٹھنا. لیکن اگر ریاست ایک لیمٹس کراس کرنی شروع کر دیتی تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس آزادی کی جنگ لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا، اور یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. یہ نظر بھائی دیکھیں نا، تاریخی طور پہ اگر غزوہ بدر سے لے کے نا، آپ اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی دنیا کی ایک قوم دیکھ لیں، یہ بنگالیوں کو دیکھ لیں، بنگالیوں نے ایک ریاست کے نام کے اوپر جب ظلم کی حد قائم کر دی جاتی ہے، دیکھیں نا آپ، ریاست کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، یعنی کہ ریاست کس کو کہتے ہیں پہلے یہ ڈیفائن کر لیں. یعنی ہر ایک مافیا سسٹم کو آیا آپ ریاست کہہ سکتے ہیں؟ چلیں یوں کر لیں سوال کو، کہ آج جو مافیا سسٹم ہمارے سرزمین کے اوپر جنہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے سارا نظام، اور وہ کہتے ہیں ہم ریاست ہیں، آیا یہ ریاست ہے یا یہ ریاست کسی اور چیز کا نام ہے؟ یہ آپ چلے یہ سوال لے لیں آپ. یہ بھی لے لیں، اور ساتھ میں یہ بھی لے لیں کہ اقتدار اعلیٰ ہمارے آئین میں پاکستان میں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. تو کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں، یعنی اس کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے ادارے یا ہمارا نظام اس کو فالو کر رہا ہے؟ جی تھینک یو. میرے خیال میں ریاست عوام سے بنتی ہے. ریاست یہ تھا بابڈا کا محکمہ ہے یا فوج ہے، وہ تو حصے ہیں، وہ تو دے آر پارٹ آف ریاست. وہ ریاست نہیں ہے، وہ اسٹیٹ نہیں ہے. اسٹیٹ تو عوام کے ساتھ بنے گی، پھر وہ جو لوگ سلیکٹ کریں گے، چاہے وہ شورائے صدارتی ہو یا نان صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو، وہ جو سارے الیکشن کا ایک پروسیس ہے، جو پروسیس سے گزر کے جو گورنمنٹ کریٹ ہوگی، وہ لوگوں کی نمائندہ ہو تو اسی کو ریاست کہیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ فوج کو ریاست کا حصہ ہے، یا دے آر پارٹ آف، کیا کہنا چاہیے، مینجمنٹ. وہ ریاست کو مینج کرنے کے ٹولز ہیں. پولیس ہو یا فوج ہو گئی، یہ ٹولز ہیں ٹو سرو دا ریاست. ریاست مینز پیپل. مے بی ایم رانگ، آئی ڈونٹ نو، آپ بتائیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ریاست تو نظر بھائی دیکھیں، نظر بھائی پھر مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ آپ کی ریاست کے اندر صرف ایک شخص کو اتنے اختیارات کیوں دیے گئے؟ ایک شخص ریاست بنا ہوا کیوں پھر رہا ہے؟ کیوں وہ اپنے ٹھڈے پہ پورے سب اداروں کو چلا رہا ہے؟ پورے ملک کی عوام کو اس نے اپنے ٹھڈے پہ آگے لگایا ہوا ہے. اس چیز کا مجھے جواب دیں. مسٹر خان صرف نظر بھائی میں 30 سیکنڈ لیتا ہوں پھر آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں یہ ایک شخص ریاست نہیں ہے. میں نے پہلے بھی شاید اسی فورم پہ بات کی تھی، اور مختلف فورم پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ وی دی 95% وی آر دی اسٹیٹ، ہم ریاست ہیں، ہم آئین ہیں، ہم قانون ہیں. جو میجورٹی ہوتی ہے نا، دیکھیں جو حق حکمرانی ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ریاست کا مطلب ہے کہ ہم ایک کانٹریکٹ لکھتے ہیں، ایک معاہدہ جو ہے اس کی شقیں تحریر کرتے ہیں سارے بیٹھ کے، جیسے ایک شادی کا معاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، میاں بیوی کے درمیان ایک شادی کا معاہدہ ہوتا ہے، اس کی شرائط ہوتی ہیں، وہ ایک بندھن میں بنتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم ایک آئین کے روح سے کچھ شیکیں، کچھ اصول مرتب کر کے اپنے آپ کو اس آئین کے تابع سارے حقوق و فرائض کا جب ہم تعین کر دیتے ہیں، اس ڈاکومنٹ کی کوکھ سے جنم لینے والے ادارے وہ ریاست ہے.
ٹھیک ہے، اور ریاست کا مطلب ہے کہ ہر ادارہ مفاد عامہ کی خاطر قائم کیا جاتا ہے، اور اس کے وجود کا جو جواز ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو جسے کہتے ہیں جسٹیفیکیشن آف اٹس ایگزسٹنس، کسی بھی ادارے کے وجود کی دلیل مفاد عامہ ہوتی ہے۔ ہر وہ ادارہ جو اینٹی جسے کہتے ہیں کہ دی انٹرسٹ آف دی کامن پیپل آف پاکستان چلے کہہ لیں، وہ ادارہ نہیں ہوتا، وہ اینٹی اسٹیٹ ہوتی ہے۔ ہر وہ ادارہ جو مفاد عامہ کے خلاف ہے وہ ریاست نہیں، وہ اینٹی ریاست ہے، ریاست کی ضد ہے۔ تو اب یہ آپ جناب کے ایبل یہاں دوست بیٹھے ہیں، ہم دیکھ لیں کہ ہمارا اوپر سے لے کے نیچے تک، فوج سے لے کے جوڈیشری تک، جوڈیشری سے لے کے ہمارا تھانہ کلچر یا ہماری ضلعی انتظامیہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے، اس میں پولیٹیکل کلاس بھی لے لیں، بلکہ اس میں آپ جو ہمارے یہ صحافتی ادارہ ہے اس کو بھی آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آج ہم جو دنیا میں جس جگہ جی سوری ٹو انٹرپٹ یو، اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہماری، ہم عوام کی بھی ہے نا، کہ ہم نے ایک شخص کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ آج ہمیں بھیڑ بکریوں کی نہیں، طرح ہم مانگ۔ ایک چیز تو کو جب غلط نہیں کہیں گے خان نا، بھائی، دیکھیں میں تو روز آپ کے ساتھ یہی بات کرتا ہوں، شاید آپ بھول گئے ہیں۔ اوسی بھائی، سوری ٹو انٹرپٹ یو، دیکھیے جناب، آپ نے نیو سوشل کانٹریکٹ کرنا ہوگا، یعنی جس کو نیا عمرانی معاہدہ کہتے ہیں۔ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا ریاست کے ساتھ، یا ریاست نے آپ کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ کیا تھا، وہ فیل ہو چکا ہے، یہی بات ہم کر رہے ہیں۔ اب اس فیل ہونے کے بعد ہمیں نیو سوشل کانٹریکٹ کی طرف جانا پڑے گا، اور نیو سوشل کانٹریکٹ میں کیا ہونا چاہیے، یہ آپ کا مدعا ہونا چاہیے اس وقت کہ وہ کیا ہے۔ اصل میں وہ جیسے کہتے ہیں نا، ریاست ہوگی ماں جیسی، یہ فضول باتوں میں ہم نہیں جاتے، ہم چاہیں گے معاہدہ۔ اچھا، معاہدہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ابھی اس سے پہلے بحث کی گئی کہ بڑا صوبہ، چھوٹا صوبہ، اس سے چھوٹا، اور یہ محرومیت، اور دوسری طرف سے اکثریت، ان چیزوں کو آپ دور کیسے کریں گے؟ اس کو آپ نئے سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے دور کریں گے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کا ایک ڈسٹرکٹ گورنر ہونا چاہیے، یا چلو آپ ڈسٹرکٹ میں نہیں کرنا چاہتے، آپ ڈویژن میں کریں، اس کو فل اختیارات دیں گے آئین کے تھرو، اور آئین کے ذریعے آپ نیو سوشل کانٹریکٹ لاگو کریں گے، پھر وہاں سے آپ کا سٹارٹ ہوگا۔ اور اگر اس طریقے پر آپ چلیں، اور جو ریئل ایگریمنٹ ہوگا، تو میرے خیال میں پاکستان کو، یعنی میں نے ایک اکانومسٹ کی وہ سٹوری پڑھی تھی کہ بہت بڑا گروتھ ریٹ جو دنیا کا آیا تھا، تو وہ چائنا کا تھا، 9.5%۔ یہ تھا اینڈ آف 90s میں، 2000 کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نے پھر ساتھ میں یہ ایڈ کیا تھا کہ اگر پاکستان کا 30% گروتھ ریٹ ہو جائے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی۔ اس نے کیوں کہا تھا؟ اس نے آپ کی ریسورس کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے ملک کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر صحیح کنٹریکٹ ہو، صحیح نظام ہو، تو یہ ملک 30% گروتھ پہ جا سکتا ہے۔ اس وقت آپ 0.2% نیگیٹو پہ جا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ریاستی نظام اور سوشل کانٹریکٹ کے ساتھ۔ تو وہ سوشل کانٹریکٹ آپ کو نیا کرنا پڑے گا، اس نظام کو آپ نے اکھاڑنا ہے۔ اس کی وجوہات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آپ ایک حلقے میں آبادی ہوتی ہے، 5 لاکھ 6 لاکھ ووٹر ہوتے ہیں، وہاں پر ایک شخص 50,000 ووٹ لے کر اسمبلی میں چلا جاتا ہے، باقی جو 6-7 پارٹیاں ہوتی ہے، کوئی 30,000 لیتا ہے، کوئی 40، کوئی 20، اور اس کے مقابلے میں 50,000 کے مقابلے میں اگر ایک ووٹ بھی دوسرے کا کم ہے، ایک کم 50,000 ہے، تو وہ سب تو باہر رہ گئے آپ کے اس سے سسٹم سے۔ اور جو آپ کا لیجسلیٹر ہوگا وہ وہی ہوگا جو ایک ووٹ اس نے زیادہ لیا۔ اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آپ کا ٹرن آؤٹ کتنا تھا، آپ کا 40% تھا، تو 60% کو تو آپ نے ویسے ہی باہر کر دیا۔ اب جو 40% میں جو لوگ جو دوسرے پارٹیوں نے ووٹ لیے تھے 5 یا 6 لاکھ میں، انہوں نے 2 لاکھ ووٹ لیے تھے۔ آپ کے جو اسمبلی میں نمائندہ ہے اس نے 50,000 ووٹ لیے، باقی جو 2-2.5 لاکھ ووٹ ملے تھے اس کا نمائندہ تو آپ کے پاس نہیں ہے، وہ تو اسمبلی میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی رجسٹریٹر ادھر نہیں ہے۔
تو اس لیے آپ کو پروپورشنل ریپریزنٹیٹیو سسٹم کی طرف جانا پڑے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کبھی صدارتی نظام، یعنی 49-51 کے سسٹم پہ آپ کو جانا پڑے گا تاکہ سب کی شراکت ہو، تب آپ وہ سوشل کنٹریکٹ کر سکیں گے۔ اگر اس طرح آپ چاہیں گے کہ ایک وڈیرا ایک جگہ سے کھڑا ہوگا، وہ 50,000 ووٹ لے لے گا، دوسرے لوگ اس سے کم ہوں گے، اس کا ڈنڈا بھی چلے گا، اس کا نظام بھی چلے گا، وہ کبھی بھی اس نظام کو درست نہیں کرے گا۔ اوور ٹو یو خان بھائی، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ جی صحیح ہے لالا، ایگری کرتا ہوں میں آپ سے۔ اچھا لالا، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ جیسے دیکھیں کسی بھی معاشرے کا جو بیسک پلر ہوتا ہے وہ تین ادارے میں جو سمجھتا ہوں، ایک اس کا تعلیمی نظام، ایک اس کا میڈیکل کا نظام، اور تھرڈ اس کا ڈیفنس سسٹم۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن پہ؟ نہیں، دیکھیں پرائیویٹائزیشن ایک الگ موضوع ہے، آپ کا تعلیم اور آپ کا صحت یہ دوسرا موضوع ہے۔ پرائیویٹائزیشن کی میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں جو آپ نے اٹھایا، وہ یہ ہے، دیکھیں جب بھٹو صاحب آئے تھے تو اس وقت دنیا میں کیا شروع ہوا تھا؟ پرائیویٹائزیشن۔ اور بھٹو صاحب نے کیا کیا؟ نیشنلائزیشن۔ یعنی پانی ایک رخ بہہ رہا تھا تو آپ نے الٹا تیرنا شروع کر دیا، اس کے مخالفت، یعنی پانی کے مخالف سمت آپ کیسے تیر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے پھر ہمارے 1200 یونٹ جو انڈسٹری کے تھے وہ بند ہو گئے، کیونکہ آپ نے نیشنلائزیشن کر دیا۔ وہاں پر پھر وہ بن گئے، وہ کیا کہتے ہیں، یونین بن گئے، روز ہڑتالیں ہونے لگے۔ گورنمنٹ کا کام تجارت کرنا نہیں ہوتا، جو تجارتی مشینری ہے وہ آپ نے پرائیویٹائز کرنی ہے۔ اب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ کی سٹیل مل کی کل ورتھ کتنی ہے۔ یہ کل ورتھ اس کی ہے 12 کھرب روپے، 12 کھرب یعنی ٹریلین روپے۔ اور آپ کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں اس وقت؟ 24 ارب میں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر یہ بھٹو صاحب نے نیشنلائز نہیں کیا ہوتا تو کیا آج یہ مقام آتا اس پر؟ اپنے تو ان کے جو پرائیویٹ مل ہے وہ سارے تو کامیاب ہیں، جہاں پر گورنمنٹ کی پوری سسٹم اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، وہاں پر آپ کا جو 12 کھرب کا ہے وہ آپ 24 ارب میں بیچ رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایسے نہیں ہوتا بھائی، پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے۔ یعنی اب پی آئی اے میں آپ ہر سال یعنی 200 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، اسی طرح ریلوے میں آپ یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں آپ کو اس وقت کے حساب سے 1200 بلین روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کو پتہ نہیں، میں نام بھول گیا، وہ کیا کہتے ہیں، اوسی بھائی کو پتہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کو آپ نے پرائیویٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے رکھنا نہیں ہے، لیکن اس کو آپ نے اتنا گرا دیا، یعنی 73 سے لے کر آج تک آپ نے اتنا گرا دیا کہ وہ جو 12 کھرب کی چیز تھی وہ 24 ارب میں آ گئی۔ اب آپ نے سنا ہوگا وہ مفتہ اسماعیل کو کہ جائے کوئی پی آئی اے لے گا تو ہم ساتھ میں پتہ نہیں اسٹیل مل مفت میں دے دیں گے۔ یعنی یہ آپ کے لوگ تھے، یہ آپ کے نمائندے تھے جنہوں نے قصب بینک بیچا، پتہ ہے کتنے کا؟ 1000 روپے کا، اور آج وہ بینک کتنا کما رہا ہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ بلو آئیڈ لوگوں کو آپ دیتے ہیں، منشا جیسے لوگوں کو۔ اس طرح ایسے قومیں ترقی نہیں کرتی، یہ زوال کی طرف جاتے ہیں۔ تو اوور ٹو یو سر۔ جی اوسی بھائی۔ جی باقی بھی ہیں ہمارے یہاں بیٹھے بھائی، خالد محمود بھائی ہیں، فہیم بھائی ہیں، خالد ابو کدھر ہے حمدان، بھائی؟ خالد اور فہیم بھائی کہاں سے نازل ہو گئے؟ یہ تو یہ ابھی سارے ہیں بی ایف ٹی بھائی ہیں۔ ہم بھائی ڈھونڈ سب رہے سے تھے تھوڑی تھوڑی رائے لینا تو جی، اب آ اپڈیٹ گیا کرتے ہیں۔ سامنے۔ خالد بھائی آپ آئیں بتائیں۔ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، اس پرائیویٹائزیشن اگر کسی ادارے کو ہم پرائیویٹ کرتے ہیں تو اس میں اس کے جو مطلب جو اس کو ہینڈل کر رہا ہوگا، جو اس کو رن کر رہا ہے، تو اس کے اختیارات کو بھی محدود کیا جاتا ہے؟ نہیں، وہ اس کا اثاثہ ہے، وہ اس سے فائدہ لیتا ہے، لیکن وہ فائدہ آپ کو بھی پہنچتا ہے نا۔ یہ تو ایک سرکل ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ گورنمنٹ کو دیں گے، نیشنلائز کریں گے، تو گورنمنٹ کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ قرض لینا شروع کر دیتی ہے، پھر عوام پہ وہ بھی بوجھ بڑھتا ہے۔
یہ کوئی دنیا کا کانسیپٹ نہیں ہے نیشنلائزیشن. آپ ادھر اصل یو میں کے میں جو دیکھیں نا. ہے نا لالا، جو امریکن ماڈل ہے مثال کے طور پہ، یہ تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ مطلب جسے کہتے ہیں فل کیپٹلسٹ ماڈل ہے. کچھ ہائیبریڈ ماڈل بھی ہیں. مثال کے طور پہ آپ فرانس کی مثال لے لیں. آپ فرانس میں ہیں، ان کے پاس نیشنل ادارے ہیں، تقریباً 60% ان کی میرا خیال ہے پبلک سیکٹر کی ہیں کمپنیاں. ٹھیک ہے، ان کی بجلی بنانے والی کمپنی ایک بہت بڑی، وہ یورپ سارے کو بھی دیتی ہے بجلی، یہ یو کے کو بھی وہی بھی دیتے ہیں بجلی. وہ سینٹر کے پاس جو ہوتی ہے نا ہاں کہ جی. دفاع، خارج تو امور اور کرنسی. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں پبلک سیکٹر میں چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو نا ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک اسٹیٹ کا سسٹم ہونا چاہیے آپ کے پاس. اگر وہ آپ، پبلک پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے ہاں جی، ساتھ. آپ بزنس وینچر بھی، اگر آپ بزنس وینچر ایسے کریٹ کرتے ہیں مفاد عامہ کے لیے، تو اس کے لیے ہائٹ آف ٹرانسپیرنسی کا ہونا لازمی ہے. لیکن چونکہ ہماری جو پاکستان ہے، اس کی تو بیڑا غرق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں نیچے سے لے کے اوپر تک کرپشن ہے، تو یہاں تو بالکل یہ سوٹ نہیں کرتے پبلک سیکٹر. ایک دوسرا جو بھٹو صاحب نے کیا نا، اصل میں وہ ایک ٹریپ تھا اس وقت لالا، جو 22 خاندانوں کا ٹریپ تھا ایوب دور کے اندر. یعنی کہ جو دولت تھی اس کا، ڈاکٹر محبوب اللہ نے پتہ ہے اس کے اوپر پورے پبلش کیے تھے پیپر. یعنی کہ جو پورے پاکستان کی 60 کی دہائی کے اندر جو دولت تھی، یعنی 80% سے زائد جو دولت تھی وہ 22 خاندانوں کے اندر جو ہے وہ مرتکز ہو گئی تھی. یعنی کہ اس کا ارتکاز ہو گیا تھا دولت کا. تو اس میں ایک اسف خانی خاندان بھی تھا. اسف خانی ہی کی یہ جو حسین حقانی ہے نا، یہ جو غدار ہے اس کی جو بیوی ہے یہ، اصفہانی. ہاں یہ وہ کیا فرا اصفہانی، ہاں. یہ اسی فیملی سے ہے. پھر سہگل تھے ایک جو میاں داد کے ہیں وہ، تو سہگل اصفہانی، یہ 22 خاندان تھے جن کے ہاں وہ ایک کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو گئی تھی. ایک تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما تھا اس دور کا. پھر ہماری کوئی خطے کے ریجنل حالات اس طریقے سے تھے. پھر بھٹو صاحب میرا خیال ہے خود بھی تھوڑے اب سے، 2200 خاندان ہیں. ہاں جی، 22 تھے میرا خیال ہے لالا، 2200 نہیں تھے ابھی اس وقت 2200 ہے. اس وقت، 2200 ہے. وہ چلو 22 تھے ایوب خان کے وقت میں، جس میں غلام فاروق ان کا ہاں نمائندہ جی، ہاں تھا. جی. چلو ہمارا پھر تو وزیر اگر ابھی 2200 ہیں تو لالا پھر تو ہم نے ترقی کر لی نا اس میں تو. چلو نہیں 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 نہیں، وہ 22 اس طرح نہیں ہے نا. اسی کو تو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اصل میں اسی کو تو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. ہاں جی، ہاں جی، ایسے ہی ہے. تو یہ خان بھائی یہ ایسے ہی ہے. باقی 3 چیزیں ہوتی ہیں صرف بنیادی طور پہ، باقی بھی ہونی چاہیے. لیکن جیسا آپ نے کہا، ایک تعلیم کا نظام، ایک صحت کا نظام، اور ایک جسٹس کا سسٹم، عزت جان مال کا تحفظ، اور جسٹس، سوشل جسٹس جسے ہم کہتے ہیں. بس یہی ریاست بیسک یہی 3 چیزیں دیتی ہے آپ کو. بے شک. اس کو نظر بھائی کے پاس بھی لے جائیں. جی، نظر بھائی تو کہ نیچے. باقی یہ ابو حمدان جی بھائی ایک آپ، خبر ہے، اگر کسی نے سنی ہو نہیں ہو تو میں سنا دوں. ہاں بی بی سی صاحب آ گئے. ہاں جی 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 کہتے ہیں کہ امیدواروں کو عام انتخابات میں ڈیفالٹر ہونے پر نااہل کرنے والے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان صاحب نومبر 2011 سے 46,000 روپے وزارت ہاؤسنگ کو نہیں دینے پر ڈیفالٹر قرار. جی کتنے ہزار؟ 46,000. ہاں، لیکن یہ تو خود ڈیفالٹر ہے یار. خود تو وہ بہت کچھ ہے، لیکن جو اس کے اوپر کڑے ہیں، جنہوں نے اس کو کڑا کیا ہے، یہ خود کیا چیز ہے یار. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. یہ تو خود کچھ نہیں ہوتے، یہ تو کسی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اصل میں سر ابھی کچھ دن پہلے سے خبریں بازگشت کر رہی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کا بھی استعفیٰ مانگا گیا ہے، تو اس طرح کے جو حربے ہیں نا وہ استعمال ہوں گے، لیکن یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یہ چیزیں. اگر تو یہ آرمی چیف کے خلاف یہ لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے.
وہ کہتے ہیں نا، کہ بولتے ہیں کیا، ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ جلتی راکھ پر ہم ہاتھ سیکیں گے انشاءاللہ. پی ٹی آئی والے ان کی جلتی پر ہاتھ سیکیں گے انشاءاللہ. جی عوام ان کے ساتھ ہے تو جیتنا تو اسی نہیں ہے، لیکن یہ جو خبر آپ دے رہے ہیں نا کہ احتجاج کریں گے آرمی چیف کے، یہ کسی نے ویسے ہی اڑائی ہے یہ بات، اس پہ میں یقین نہیں کرتا. یہ ظفر بھائی بتا رہے تھے، میں نے نہیں سنی، میں نے خود نہیں ہاں سنی، ہاں، کہیں ظفر سے بھائی کوئی بتا رہے کلپ تھے، آیا میں ہوگا، نے. کوئی بات ہوگی. وہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہر آدمی صحافی بھی ہے، رپورٹر بھی ہے، بس پتہ نہیں جیسے اس کو کی مرضی ہوتی ہے وہ خبر لگا دیتا ہے. اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے اس چیز سے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ آئین تو نہیں ہے پاکستان کا، چیف آف سٹاف کیا پاکستان کا آئین بنا ہوا ہے؟ ایسے تو ہے نہیں، تو اس کے خلاف کیا ہے احتجاج کرنا؟ ہاں یہ کہ اس نے ڈنڈا نہیں دیا فیصلہ کرنے والوں میں، جیسے اکثر دے رہے ہیں نا آپ کے جتنے ججز ہیں، اس کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے نا. وہ 2 4 10 کو چھوڑ دیجئے تو وہ 1% بھی نہیں بنتے. جیسے جسٹس بابر ستار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جیسے پشاور ہائی کورٹ ہے، ان پر ان کا نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ ان کو پرواہ نہیں ہے اپنے مستقبل کا. وہ مستقبل اللہ پاک پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اپنا مستقبل ان کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں. تو یہ بڑا ڈفرینس ہے. بہرحال یہ وقت آنے والا ہے، یہ معاملات ایسے نہیں رہیں گے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہ ٹھیک ہوں گے. یہ فہیم بھائی کو اور خالد محمود کو شامل کیجئے پلیز. اچھا، ایک چیز میں نے کل سب سے کہی تھی، بھائی آپ جب اسپیچ کرتے ہو نا اپنی ڈیبیٹ کے آخر میں، آپ لوگوں نے یہ پیغام، ہر بندے نے اپنی ڈیبیٹ کا اختتام اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ 8 فروری کو گھروں سے نکلنا ہے اور پی ٹی آئی کو جتا کر گھروں کو لوٹنا ہے. رزلٹ ہاتھ میں لے کے نکلنا ہے، بالکل جی، بالکل. اپنے ووٹ کی چوکیداری کرنی ہے. جی بی ایف ٹی بھائی آج بول ہی نہیں رہے، آج کیا چکر ہے؟ بی ایف ٹی نے روزہ رکھا ہوا. اور فہیم بھائی، خالد بھائی، سر السلام علیکم. جی نہ سر، فہیم السلام بھائی علیکم. بول رہے ہیں نہ بی ایف ٹی بھائی بول رہے ہیں. وعلیکم السلام یار سر. وہ میں تو سن رہا تھا آپ سب لوگوں کی باتیں، میں تو گفتگو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، تو گفتگو کہیں اور چل رہی تھی، میں نے کہا سنیں. میں تو اس پر ہم سوال نے کی ہے جو آپ چاہتے تھے، اس پر ہم نے آپ بات حکم کی ہے کریں، بہت آپ زیادہ. حکم کریں، آپ حکم کریں، آپ ابھی بھی کریں وہ کم گفتگو جو کرے تو ہم کرنی کریں ہے آپ گے. نے سر. اچھا، پہلی بات یہ ہے، آج جب سب کو یہ شامل کریں، سب کو شامل کریں. جی میری بھی یہی کوشش ہے کہ سب کو شامل کریں. اچھا، آج ملک اجاز جب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بات کی، وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس پر میرے خیال میں تھوڑی سی بات ہوئی ہے میرے ہوتے ہوئے، لیکن وہ ایک سبجیکٹ کو ہم کہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں تو وہ ساری بات ادھر ہی گول ہو جاتی ہے، پھر کوئی کنٹینیوٹی نہیں رہتی. ہم ایک میں سے پتہ نہیں 15 سبجیکٹ نکال لیتے ہیں. تو اس وقت ایک بڑی خبر تھی کہ ساری جو پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، وہ آصف منیر کے خلاف کچھ کرنا چاہتی ہے. اچھا، اس وقت گجر بھائی نے کہا کہ یہ تو بس ایسے ہی ہے، نورا کشتی ہے، یعنی کہ صرف اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. لیکن میں دوبارہ اس کے اوپر بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ تھیوری بیان کر رہے تھے کہ ٹینشن ہے بٹوین جون سا ہے PGI صاحب، آرمی چیف اور آئی ایس آئی والی، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایس آئی کو ہیڈ کرتا ہے ندیم انجم، اور اسی کی خواہش ہے کہ وہ اگلا پریزیڈنٹ بھی بنے، جو ایک بات سنی سنائی ہے. کیا اس طرح کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی اس اینگل پہ بھی آپ کوشش کریں کہ خالد محمود سے شروع کریں اور اسی لائن میں سب کو لیتے چلیں. جی سر، خالد محمود صاحب. بہت شکریہ فہیم بھائی، بہت شکریہ. تمام دوستوں کو السلام علیکم. جی فہیم بھائی، میں نے سنا تھا ملک اعجاز کی بات کو، اور پھر بعد میں تھوڑا بہت آگے پیچھے
घुमाऊं इस खबर के पीछे कि ये वाकई तो मलिक एजाज 110% दुरुस्त है और उन्होंने सुनी सुनाई बात नहीं की बल्कि तस्दीक शुदा बात है ये। और ये कंपनी वालों में और मुझे क्यों बुलाया का जो सिलसिला शुरू करने वाले हैं, इनमें आपस में कुछ ठन गई है। वजह ये थी कि जो लंदन प्लान था बल्ला लेना उसका एक हिस्सा था और फिर बल्ला ले भी लिया गया और फिर बल्ला वापस भी मिल गया। तो जब वापस मिला है तो वो थोड़ी बात कंपनी के जो क्या कहूँ जिनको सहूलत फराम की गई है या कंपनी के प्लांटेड जो लोग हैं तो इनको नागवार गुजरी। और बिलखसूस आपको पता है कि मरियम नवाज या मरियम सफ्तर या मरियम कतरी वो औरत है जिसने अपने बाप की अच्छी भली सियासत को का सवा सत्यानाश करके रख दिया। तो ये औरत जज्बात से भरी हुई एक बेकाबू घोड़ी की तरह अगर कहूँ तो ठीक है, बेकाबू घोड़ी की तरह। तो ये एक बेलगाम औरत है जिसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं और ना ही इसको कोई लगाम डाल सकता है। तो इस बेलगाम ने जल्दबाजी में मेरा ख्याल है कि आसिम मुनीर को तो नहीं लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि कंपनी को कुछ बातें सुना दी हैं जिस पर कंपनी भी शदीद बरहम है और कंपनी में भी कुछ थोड़ा सा इंतशार है। अब वल्लाहु आलम ये इनकी आपस में मिली भगत है। देखें दिल के हाल रब की ज़ात जानती है। हम वो बात कर सकते हैं जो सामने हो और जो हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं। वैसे सुनी सुनाई बातों पर कान धरना और यकीन कर लेना ये गलत बात होती है। तो ये एक वो बात है जो आगे पीछे से मैंने ढूंढ डांड के तो थोड़ा बहुत मैं घूमा फिरा हूँ। तो ये बिल्कुल कंपनी में और नून वालों में थोड़ी सी आपस में रंजिश है और अब वो रंजिश पता नहीं एक मसनूई पैदा की गई है या फिर वो रंजिश बढ़ गई है। अब इसका कोई क्लियरली नहीं कह सकता लेकिन कुछ ज़राए इस तरह भी कह रहे हैं कि ये रंजिश शायद आपस में पैदा कर दी गई हो ताकि किसी न किसी तरीके कुछ अपना बयानिया बना सकें। लेकिन बयानिया जो भी बनता है वो डूब जाता है। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस नुक्कर जाकर बैठे, किस डुगर जाकर बैठे और कौन सी करवट ले, कुछ पता नहीं। लेकिन सामने सामने जो हालात हैं तो वो कंपनी में और इनमें थोड़ी सी आपस में बनी हुई है खलिश का शिकार हैं। और इन दिनों मैं ऐसी खबरें निकाल सकता हूँ। आगे भी मज़ीद 3 दिन मज़ीद मेरे पास मौजूद हैं जो 3 दिन तक ऐसी खबरें मुझे मिल सकती हैं। तो बिल्कुल जी ये बात 110% ठीक है। चलें, इस बात को आपने कंफर्म करना है अगर आप निकाल सकते हैं। जी बू हमदान भाई आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि उस वक्त आपने भी इसके ऊपर बात की थी लेकिन इसी जी पॉइंट पे रहना है, कहीं आगे पीछे नहीं जाना और चीज़ें नहीं नहीं मैं बीच में कहीं नहीं जा रहा सर। मैं आपको इस बात का जो है ना मैं तकरीबन 10-15 दिन पहले भी मैं इस चीज़ का इशारा कर चुका हूँ लेकिन कोई समझा नहीं था। मेरी एक पोस्ट आई थी व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें ये पीपल्स पार्टी के कुछ नुमाइंदों के घरों पर जो रेड्स पड़ी थी और डॉलर्स पैसे पकड़े गए थे और ECL में कुछ नुमाइंदों के नाम डलना। तो मैंने एक पोस्ट लगाई थी उस पोस्ट के साथ जी तो मैंने उसको उसके नीचे कमेंट लिखा था आसिम मुनीर वर्सेस नदीम अंजुम। तो सर ये मेरा जवाब है क्योंकि मेरे पास इसकी न्यूज़ पहले से है सर। ये 100% ऑथेंटिक है जी सर। ओवर टू यू। अच्छा नहीं, ज़बरदस्त। अच्छा देखें, क्योंकि मैं इस बात को इसीलिए पकड़ना चाह रहा था कि ऑल ऑफ द सडन अगर ये बात हुई है जैसे खालिद भाई ने कहा कि बिल्कुल ऐसी खबर है। भाई जी सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा है कि कंफर्म करें। मैं अभी 40 पाउंड लगा कर आ रहा हूँ कंफर्म करने के लिए। अच्छा चलो, तो फिर 40 पाउंड जो उनसे है वो तुम्हारे हलाल हो गए या हराम हो गए? हाल हो गई। ये खबर जो मुझे मिली है 110% ठीक है और यहाँ से शटअप कॉल भी गई हुई है। अब ज्यादा बातें क्लियरली मैं नहीं कर सकता लेकिन शटअप कॉल भी गई हुई है और सारा कुछ किया हुआ है। बहुत सारे काम ख़राब हो सकता है कि अपना मियाँ शरीफ का नालायक बेटा फिर वापस चला जाए, यहाँ तक भी बात पहुँची हुई है। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त।
اچھا نہیں میں اس میں سے سوری ایک سوری فہیم بھائی سوری میں اس چیز کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کرنے والا تھا. سوری ہے ایک منٹ سر. میں یہ خبر دینے والا تھا کہ جاتری مرا سے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پلیٹیں گرنا پھر سے شروع ہو گئی ہے. کسی بھی وقت جو ہے نا ان کے لیے تیاری کی ضرورت پڑے گی. اوور ٹو یو. اچھا اب یہ بھی اڑتی خبر ہے یا کنفرم ہے؟ سر یہ 50-50 ہے. اچھا یہ 50. 20 دن پہلے کی خبر ہے. اچھا اس کا مطلب پھر یہ بہت ہی مطلب ٹھیک ہے. میں صرف اس پوائنٹ پہ رہنا چاہ رہا ہوں. اچھا دیکھیں یہ تو پکی بات ہے. میں اس کو اس طریقے سے ایلیبوریٹ کرتا ہوں کہ پورے بلوچستان سے چلتے ہوئے وہ جو ایک ریلا ہے جو ہم کل پرسوں بات کر رہے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت اس کی بہت زیادہ بز ہے. اصل میں اس کی بز کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف کو ہوتا ہے نا, نظیم انجم کو تو نہیں ہوتا. ٹھیک. سو اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو اوسی بھائی آپ اس میں سے کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں جو لوگ اتنی دور چل کے آ گئے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دیکھیں اوپر سے آرڈر کچھ اور ہوتا ہے, نیچے والے کیا سے کیا کر جائیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن تو نہیں یہ بات ہوئی؟ اور سی بھائی اوور ٹو یو. جی فہیم بھائی تھینک یو. جو تو اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے بات کی تو تھوڑی سی جو میری انفارمیشن ہے یہ میچ ٹائی ہے ابھی فی الحال. ٹائی اس طریقے سے ہے کہ یہ کل بھی پتہ لالا کے ساتھ آپ بھی تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بہو بٹ جو ہے وہ کہتا ہے اگر عوام کو آپ نے رستہ دیا, ہم اس اینگل سے بات کر رہے تھے کہ اگر عوام کی رائے کو آپ نے رستہ دیا تو میں بائیکاٹ کر دوں گا اور میں پھر جو بڑے ابو ہیں ان کو شکایت لگاؤں گا. تو چونکہ پلان تو سارا ایک 1 پیج بنا کے آئے ہوئے ہیں یہ انڈیا اسرائیل CIA وہ تو آپ کو سارا پتہ ہے. اچھا اب میچ ٹائی کیوں ہو گیا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ یعنی کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ ان میں اگر رفٹ آئی ہے ان کے پلان میں رفٹ آئی تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ 95% جو پیپل آف پاکستان ہے سر وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اور انہوں نے سروے کروائے ہیں فوج کے اپنے اندرونی سروے ہوئے ہیں اور ان کو خود اس بات کا پتہ ہے کہ جو نفرت ہے اس وقت انتہا پہ ہے, ان کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے. ایک بات اور پھر جیسا ہم نے اس کا ایک اور اینگل دیکھا تھا آج ایک فورم پہ کافی بڑا ہماری یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ یہ اینٹی امریکنزم بھی اس کی کوک میں سے جنم لے رہا ہے. یہ تو ایک اینگل ہو گیا. باقی اب بلوچ کے اوپر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پہ کوئی نہ کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور بغیر فیسیلیٹیشن کے وہ شاید اسلام آباد نہ پہنچ پاتے, تو اس پہ فہیم بھائی میری ایک ڈفرنٹ ٹیک ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا ہے. تو آپ کیری آن کیجئے پھر انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے. نہیں میں نے کل پرسوں بھی ہم اس پر بات ہوئی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اتنے مصروف ہیں دوسری طرف کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اتنا بڑا طوفان گزر کے اسلام آباد آ بیٹھا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو بہت بڑا طوفان ہے. وہ جو بلوچی آ کے بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو تو بڑی بری طرح چھتر پڑ رہے ہیں ان کے آنے سے. تو یہاں تو بائی ڈیزائن ہے, یعنی ایک بندے نے کہا ٹھیک ہے آصف منیر کو گالیاں پڑتی ہیں ان کو جانے دو, کیونکہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ یہ کس لیے نکلے ہوئے ہیں. تو میں اس میں اس کو شامل کرنا چاہتا. چلیں BFT بھائی اوور ٹو یو, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ BFT بھائی کہیں اور پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے میں نے میسج چھوڑا ہے نیچے, آپ پڑھ سکتے ہیں کہ BFT بھائی آر یو اسٹل الائیو. میں مائی بردر میں اللہ گیو یو اے لانگ لائف, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خالق کے حقیقی سے جا ملے. خدا کا نام لو. خالق کے کراس ہو گیا کراس. خالق کے ٹک ٹاک سے جا ملے ہیں. جی خرم بھائی میں آخر میں پھر لالا کی طرف آؤں گا کیونکہ لالا کی بات تھوڑی سی زیادہ لمبی ہوگی اس لیے. جی خرم بھائی. السلام علیکم سارا کو. جی میں آپ سب کی باتیں سن رہا تھا
تو جو ابھی آپ نے لاسٹ کوشچن پوچھا کہ رفٹ ہے نواز شریف اور شاید اسٹیبلشمنٹ میں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خراب ہیں، یہ کافی عرصے سے باتیں چل رہی ہیں. تو اس چیز میں فالو کرتا ہوں. اگر میں سم ٹائم سنتا ہوں پاکستان میں کسی کو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اگر بات کرنی ہے تو میں سنتا ہوں وجاہت سعید خان کو، کیونکہ